अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन आजकल बात हो रही है कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ माशरती और सियासी मसाइल को हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल की निशानदही देखने वाले करते हैं, पैगामात अपने भेजते हैं। कोशिश यही होती है कि जो अवामी मसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए, उसके ऊपर बात की जाए, मसाइल को उजागर किया जाए। बहुत सारे देखने वाले जो प्रोग्राम को पसंद करते हैं, रोज़ाना अपनी फीडबैक देते हैं, अपने इलाकों के मसाइल के हवाले से भी निशानदेही करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मसाइल के ऊपर बात की जाए। एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, जो सतही मसाइल हैं, जिनको हल करना इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। वैसे तो किसी भी शोबे में आप देख लीजिए, आपको बिगाड़ ही नज़र आ रहा है। मौशी मामलात की अगर बात कर लें, इस वक्त महंगाई का जो आलम है, कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी हम देख रहे थे और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि अवामी मसाइल के हवाले से ना कोई बात की जाती है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना अपोजिशन, ना हुकूमती अरकान, कोई शख्स भी इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि संजीदगी का मुजाहरा भी नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ ये कि जैसे हम देख रहे हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सुबह से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, रात गए तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहता है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है अब, क्योंकि ज़माना काफ़ी तब्दील हो गया है। पहले ज़माने में होता ये था कि जो सियासी लीडर हुआ करते थे, जो कारकुन हुआ करते थे, लोगों को जमा करते थे, इकट्ठा करके फिर उनके साथ तकरीरें किया करते थे, वो एक सारा सिलसिला हुआ करता था। तो आजकल वो बड़ा आसान हो गया। अभी बड़ा आसान ज़रिया मीडिया बन चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे, चाहे कोई अदालत से बाहर निकल रहा हो, किसी अस्पताल से बाहर निकल रहा हो, या कहीं से भी कोई बरामद हो, वो सियासी तकरीरें शुरू कर देते हैं। एहसान इकबाल साहब को ही कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, एक बड़ी लंबी तकरीर उन्होंने जो है वो लिख कर शायद लाए थे। वो माजी की जितनी बातें थी उन्होंने सारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो दोहरा दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एक मीडिया टॉक थी, एक वो केस के सिलसिले में कहीं से निकल कर आ रहे होंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे तकरीर शुरू की कि वो एक ना रुकने वाला सिलसिला। और इसी तरह फिर हुकूमती अरकान माशाल्लाह आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पर हुकूमत ने रखे हुए हैं, उनको टाइम भी बता दिया गया है कि शायद इस वक्त जो है तुमने नमूदार होना है स्क्रीन पर। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, फिर वो एक लंबी तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर इस तरह की जो है वो तकरीर जो सारा दिन आप टीवी के ऊपर देखते रहते हैं। तो ये इस वक्त इनकी तरजीहात है। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि इकॉनमी का जो है वो सत्यानाश कर दिया है। चंद एक महज अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि अब तो लगता है ऐसा ही है कि बज़ाहिर कोई चंद एक लोग जो हैं वो हायर कर लिए गए हैं इस काम के लिए कि वो सुबह से लेकर रात तक, बल्कि सुबह से तो नहीं, शायद रात में जो उनके प्रोग्राम चलते हैं उनके अंदर बैठ कर इकॉनमी की एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं इस मुल्क में शायद दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इस कदर गुमराह किया जा रहा है, इस किस्म के उल्टे सीधे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं मीशत के हवाले से, और ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है कि बड़ी हैरानकुन बात होती है कि सहाफ़त में इतना वक्त गुजार देने के बावजूद अगर इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मईशत जो उसकी जो सिमत है वो ठीक है, तो बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि जानते बूझते अगर इस तरह काम किया जा रहा है। मईशत के बारे में इल्म नहीं है, वो चले एक अलग बात है कि वो आपकी फ़ील्ड नहीं है, आप इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ये जो प्रोग्राम जो प्लॉट किए जा रहे हैं ये समझ में बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं कि इसकी वजह क्या बन रही है कि जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह एक आम आदमी के गिर्द उसकी जो ज़िंदगी है उसकी वो मुश्किल बनाई जा रही है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींची जा रही है। मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ को ला कर टैक्सेशन के हवाले से एक पॉलिसी जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे एक प्रोग्राम रखूँगा, आपको ये भी बताएंगे कि सारे नुकसानात किस तरह हो रहे हैं। तमाम इंडस्ट्रीज़ को एक एक करके जो है वो उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री को आप देख लें, ऐसा लगता है कि शायद टारगेट किलिंग इनकी हो रही है। लेकिन इसके ऊपर अथॉरिटीज़ और ये जितनी एसोसिएशन सब खामोश बैठी हुई हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, इससे ये आने वाले चंद महीनों में ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। वैसे भी आपकी आधे से ज़्यादा निस्फ जो इंडस्ट्री है वो पहले ही तबाह हो चुकी है आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, और माशाल्लाह जिस तरह के फ़ैसले आप ले रहे हैं ये बाकी मानदा जो चंद एक इंडस्ट्री है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगी। तो बहरहाल इसी के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर और निशानदेही करेंगे, हक़ाइक़ से आपको आगाह करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आपको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और क्या इनसे नतीजा निकलेगा, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े सीरियस होंगे और इतना सीरियस डैमेज आपकी इकॉनमी को होने जा रहा है कि इसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। तो खुदा से बस दुआ ही करते हैं कि मामला जो हैं वो ठीक हो जाएं। आज इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे तज्ज़िया कार मौजूद होंगे। ज़फ़र खान साहब, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़फ़र साहब, इसी से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, जो कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो एक आम आदमी का सवाल रख देता हूँ। मैं आदाद व शुमार की तरफ नहीं जाता,
یہ گمراہ کرنے والی بات ہے لوگوں کو. آپ کے پاس نہ اعداد و شمار پہلے کبھی تھے نہ اب صحیح ہیں. ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے جب آپ کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں رہنے والے لوگ کتنے ہیں. ایک وزیر بیٹھ کے کہتا ہے 20 کروڑ, ایک کہتا ہے 22 کروڑ, ایک کہتا ہے 23 کروڑ, تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب بازار میں ایک عام آدمی کو روٹی دستیاب نہیں ہے, سبزیوں کی قیمتیں اس وقت اتنی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے کہ ایک مڈل کلاس شخص بھی اب سبزیاں خریدنا افورڈ نہیں کر پا رہا, تو آپ سوچیں غریب آدمی کی کیا زندگی بسر ہو رہی ہے. اور پھر ماشاءاللہ جس طرح کی جو معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں, تو آپ کو تباہی کے دہانے پہ بلکہ آپ کو دھکیل دیا گیا ہے. اب تو آپ انتظار کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ بہتر ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو بات آپ نے کہی ہے, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں, جی جو وفاقی سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ بدقسمتی سے جی وہ علاقائی پارٹیوں میں تبدیل ہو ہوتی گئی چلی ہیں. جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے ان کی جو سوچ ہے جی وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل. اور اس کی وجہ سے جو عوام ہیں ان پر جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے ان کے کندھوں پر چلے جا رہے ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ آٹا ہے جی سب سے بنیادی چیز بالکل ہے ٹھیک. نا, کہ قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جی گئی. شکر ہے, جی کوکنگ آئل ہے, اور دیگر یہ سبزیاں اور دالیں, اور یعنی اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی غریب آدمی جو ہے وہ دال سے جو ہے وہ روٹی کھا لے گا, چٹنی سے روٹی کھا لے گا, پیاز سے روٹی کھا لے گا. لیکن اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی ایک غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی چلی جا بالکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا, کوئی ان کی قیمتوں کو درست نہیں کر پا رہا. پاکستان جو گندم کی پیداوار میں خود کفیل تھا بلکہ ایکسپورٹ کرتا تھا, اب جو ہے وہ گندم منگوائی جا رہی ہے. اور جو ہے وہ یعنی عجیب تماشا ہے کہ جو یعنی یہ برصغیر جو ہے یہ تو یعنی یہاں یہ اناج کا جو ہے وہ ایک پورا وہ, لیکن آج صورتحال آپ کے سامنے ہے. اچھا ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ آپس میں دست و گرے پائیں. ٹھیک ہے نا. اچھا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا احتساب ہو, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب نہ یہ ڈھنگ سے ہو پا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں رہ پا رہے ہیں, تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یعنی کسی تبدیلی سے عام فرد کو کیا فائدہ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو گرفتار کرو, کسی کو ریلیز کرو, کسی پہ کیس بناؤ, کسی کے خلاف کارروائی کرو, لیکن غریب آدمی کا چولہا جو ہے وہ تو جلنا چاہیے نا. اس کا دال دلیا, اس کا جو ہے وہ نان نفقہ, اس کے بچوں کو جو ہے 2 وقت کی روٹی, یعنی نہ دیں آپ تعلیم, نہ دیں آپ صحت, نہ دیں آپ اس کو جو ہے مکان, لیکن کم از کم یہ تو دیں نا. لیکن چاہے وفاقی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں, وہ اپنے بس پوائنٹ سکورنگ کے اندر معذرت کے ساتھ میں ان سے کہتا ہوں کہ بس وہ شام کو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے پر بس الزامات کی جو ہے وہ ایک گن جو ہے نا وہ کھول دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, اور غدار اور بغاوت اور یہ اور وہ ان کو, لیکن اس سارے معاملات کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور عوام ہے کہ وہ روز بروز ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. میں یہ آپ کا جو K21 جو چینل ہے یہ کراچی کا بڑا یعنی اس وقت سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ہے, تو میں اس حوالے سے کراچی ہی کی بات کروں گا. آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ انڈسٹری جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, یہ بھی ایک IMF اور ورلڈ بینک کے جب ہم تابع آ جائیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروڈیوس کچھ نہیں کرنا, آپ کو جو ہے وہ یہاں پر انڈسٹری کے بجائے پر ٹریڈنگ آپ جو ہے منگواتے رہیں اور پیسے ہم سے لے کر منگواتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے
یعنی وہ دانستہ یہاں پر جو ہے نہیں وہ تو قطع کلامی کی معذرت، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. انڈسٹری آپ کی کیسے چلے گی جب بجلی آپ اس پورے خطے کی مہنگی ترین بجلی جب اپنے لوگوں کو پیسے لیتے ہیں مہیا نہیں کرتے، یہ بات میں بتا دوں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر انڈسٹری تو چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا، گفتگو ہو رہی تھی کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی کون کتنا سمجھتا ہے کس حد تک سنجیدہ ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ نظر نہیں آتا. کچھ بات ہو رہی تھی معاشی معاملات کی، معاشی معاملات جو بالکل ہی ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور اس سے زیادہ اور مزید کیا تباہی ہو سکتی ہے کہ ایک عام آدمی کی دسترس سے روٹی تک جو ہے وہ باہر ہو گئی ہے. کچھ دیر پہلے یہ گفتگو ہوئی پروگرام میں کہ پاکستان جو دنیا میں بڑے ممالک میں شمار ہوتا تھا جو گندم پیدا کرتے تھے، اب وہ بھی گندم منگوانے پر مجبور ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کارکردگی کا اس وقت کیا جو ہے وہ کس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہوگا کہنا. گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے یہاں پر معزز مہمان موجود ہیں. ظفر خان صاحب، ان سے ہم نے گفتگو کی. ایک اور ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اختر آرائیں صاحب. آپ ہم سے دیکھتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، ان سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے. آج ان کو بحیثیت تجزیہ کار ہم نے یہاں پہ مدعو کیا، ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا اختر آرائیں. یہ فرمائیے، ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسائل کو کون کتنا سمجھتا ہے، حل کرنے کی اہلیت تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت پہلے اس چیز کا تعین ہو چکا ہے کہ اہلیت تو کسی کے اندر اب نظر نہیں آتی. لیکن اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، ایک ایک کر کے جس طرح سے انڈسٹریز کو، تمام شعبوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو یہ آگے اور مزید آپ کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ اس کے تو بڑے پھر سیریس کانسیکوینسز اب آگے آئیں گے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ معاملات زیر بحث آ رہے ہیں کہ جی نیب میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کیسز کا کیا ہو رہا ہے، کس طرح معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر دنیا بھر کے آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن کہیں ایک جگہ بھی عوامی مسائل کا نہ تذکرہ ہوتا ہے نہ ذکر ہوتا ہے. تو اس سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سمجھ میں آ جانا چاہیے عوام کو کہ معاملات کو کس حد تک حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے. دیکھیے، اس بار عوام کو تھوڑی امید جاگی تھی کہ شاید نیا پاکستان کا ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ تمام جو امیدوں کی پہاڑ کھڑے کر دیے تھے عمران خان صاحب نے، اسی پہ سے دھکا دے دیا لوگوں کو، وہیں سے ایسا دھکا دیا ہے کہ ایسے منہ بھر گرے. تو بالکل اس وقت تو کہتے ہیں نا کہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہونا ہے، بلکہ تباہی آ چکی ہے، اب تو لگ نہیں رہا کہ پیچھے جائیں گے. اب تو فرسٹ ایڈ چاہیے ہمیں عوام کو. باقی یہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں لگتا تو یہی ہے کہ وہ آ کے کوئی قانون سازی نہیں کرنا چاہتے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، عوام کی پبلک کے فنڈامنٹل رائٹس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا جو قوانین کے اندر ابہام یا گیپس موجود ہوتی ہیں اس کی قانون سازی کریں. وہ تو اپنے مطلب کے قانون سازی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی سیاست کرتے ہیں، اپنے مطلب کے معاملات کرتے ہیں. تو اس سے تو عوام نا امید کیا بالکل ہی امید ختم کر بیٹھ گئے ہیں. تو اب کیا جائے؟ اب دیکھیے کہ ویسے کرونا اتنا ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا کہ چار لوگ کٹھے کہیں کھڑے بھی ہو جائیں تو بڑا مسئلہ تھا. اسکولوں پہ جو معاملات ہوئے، جو شادی حال ہیں یا جہاں بھی گیدرنگس ہوتی ہیں، سوشل گیدرنگس، اب سیاسی جلسوں پہ کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے، برائے نام اگر چار لیڈروں نے ماسک پہن لیا اور وہ نیچے کے اس حصے پہ رکھ لیا تو بس ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا. تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، آرمی چیف سے، NCOC سے، اور جو بھی ہیں وہ، کہ وہ پلیز سیاسی گیدرنگز پہ یا اس طرح کے جلسوں پہ سختی سے پابندی کرے. دیکھیں، ہم لوگ اس وقت، ہمیں سیاسی جلسے نہیں چاہیے، ہمیں لاسانی بنیادوں پہ یا کسی اس طرح کی جو اسپیچز ہوتی ہیں ہمیں نہیں سننی. ٹھیک ہے نا، اس وقت ہمیں فنڈامنٹل رائٹ پورے کرنے ہیں. صحت کا مسئلہ ہے، صرف کورونا کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ کورونا سے 2 لوگ 4 لوگ مر رہے ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں. میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں کہ سندھ کا ڈیٹا موجود ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ایک بچے پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اسی لیے اسکول بند کر کے بیٹھے رہے. اور سندھ کے صرف سانگر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ 1000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ تھر دیکھ لیں وہاں پر کتنی اموات ہوتی ہیں, کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے ڈیٹا پورے پاکستان کا تو ہزاروں بچے جو ہے, ہزاروں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنی ہو جاتی ہیں جو آپ فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہارٹ اٹیک سے اور بہت سی چیزوں سے, اس کا کیا سد باب کیا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. صحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تعلیم اگر پرائیویٹ سیکٹر تھوڑی بہت دے بھی رہا تھا, وہ آپ نے وہ بھی چھیننے کی کوشش کر لی. یعنی کہ جس کو پڑھا لکھا پاکستان کی بات کی جا رہی ہے, بس سمجھ لے کہ سائن کرنا آ جانا چاہیے اور پھر وہ ڈیٹا بیس میں آ جائے کہ جی یہ پڑھا لکھا پاکستان ہے. بالکل ایسا ہی. سائن کرنا جو ہے, انگوٹھا نہ لگانا, سائن کرنا جو ہے وہ خواندگی کا نشانی نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قانون کے اندر 25 کئی بار کہہ چکا ہوں, کیا کرتی ہے گورنمنٹ؟ اب دیکھیں کہ شاید حکومت کے ترجیحات تو یہی ہے کہ جہالت بڑھاؤ, ٹھیک ہے, تاکہ جاہل ووٹر ہوگا, جاہل عوام ہوگی تو شاید جو ہے وہ ہمارے آسروں پہ, ہماری جو ہے ان چیزوں پہ وہ چلتے رہیں گے, ووٹ دیتے رہیں گے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا بھی ہوں کہ دیکھیں کچھ بھی کر لیں, چاہے پڑھا لکھا نہ بھی ہو نا, اس میں بھی شعور آ گیا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک امید تو کرن کی جاگی تھی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال تو ان کو بھی ووٹ نہیں ملنے والا. عوامی مسائل پہ توجہ دیں. دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے وہی لوگ جو پہلے صوبے کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس وقت پہلے صوبہ بنا لیا جاتا تو بہتر تھا, اگر بنانا تھا انتظامی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی بھی کام کرنا تھا اپنے دور میں کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ ہماری پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا تباہی پھیلانے کا, اور وہ جو تباہی پھیلا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہم نے دیکھی اس دور میں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک ہے. تو عوام یقین کیجیے گا, میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو اتنے پریشان ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرا ایجوکیشن سے زیادہ تعلق ہے. تو ایجوکیشن میں ہمارا اتنا زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے اسکول کھلے اور ایک منظم طریقے کا, میں مافیا لفظ تو یوز نہیں کروں گا, منظم طریقے کی اس طرح کی کمپین چلائی جاتی ہے جو پچھلے دنوں پہ نامور چینلز کے نام سے اور فوٹو شاپ کر کے جو ہے وہ چیزیں چلائی گئیں تاکہ ڈسٹریکٹ ہوں. یہ اکثر پہلی تاریخوں میں ہوتا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کو نقصان پہنچے, والدین کو ڈبل مائنڈڈ کریں. ایک کنفیوژن کا شکار کیا ہوا ہے معاشرے میں. سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہو گئی کہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ موبائل فون ہے وہ ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس بنا ہوا ہے. اتنی نادانی ہے, اتنی کیا کہیں ہم اس عوام کو. عوام بھی تو ماشاءاللہ ایسی ہے نا, پھر حکمران بھی تو ایسے ہی ملیں گے ہمیں. اب اس کو کیا کرتے ہیں, ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عوام فارورڈ کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. ہر بندہ یعنی کہ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ایک رسپانسبل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک وہ بات کرے گا تو ہمیں تسلیم بھی کرنی ہوگی اور سمجھنی بھی ہوگی. جو یہ سوشل میڈیا ہے یہ تو میں تو سمجھتا ہوں آئٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کسی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اس طرح سے آپ بٹن دبائیں پتہ نہیں کہاں وہ جا رہا ہے. تو یہ خدا را ہمارے عوام کو چاہیے, سننے والوں کو چاہیے, کوئی بھی خبر جو ہے اس طرح سے فارورڈ نہ کرے. اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مسائل پیدا ہوتے ہیں, نقصان الٹیمیٹلی اپنا ہی ہوتا ہے, عوام کا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر صاحب یہ فرمائیے گا, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, انور مقصود صاحب کا ایک خاکہ دیکھا, اس میں انہوں نے ایک سوال کیا معین اختر صاحب سے کہ یہ غربت مٹانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, تو وہ یہ مشورہ دینے لگے کہ غریب کو مار دو تو غربت ختم ہو جائے گی. اس وقت تو بڑا اس پہ لوگوں نے کہہ لگائے, بہت ہنسے, لیکن آج یہ بات تو بالکل صحیح نظر آ رہی ہے کہ آج حکومت وقت کی پالیسی شاید یہ نظر آ رہی ہے کہ غریب کو ایک ایک کر کے مار دو تاکہ غربت ختم ہو جائے. تو پہلے تو بڑی عجیب لگتی تھی بات, لیکن آج تو ہو ہی رہا ہے کہ غریب کو مارا جا رہا ہے تاکہ غربت ملک سے ختم ہو جائے. یہ کیا سلسلہ ہے, یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے یہ دانستہ نہ ہو لیکن عملاً ہو ایسا ہی رہا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ دانستہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو مسائل میں الجھا کے رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو روٹی, کپڑا, مکان, اپنا پانی, سیوریج, اپنے گھر کے مسائل, معاملات, بجلی کا بل, گیس کا بل, اس کے اندر اتنا الجھا دو کہ یہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکیں, نہ سوچ سکیں, نہ کوئی اس حوالے سے کوئی ان کا جو ہے نا کوئی موقف ہو, اور یہ اس کے اندر الجھے رہیں. اس کی میں مثال دوں ضرور. دیکھیں گرمیوں کے اندر جو ہے نا کہ الیکٹرک جو ہے وہ ایک اتنا گھبیر مسئلہ جو ہے وہ یعنی کھڑا کر دیتی ہے عوام کے لیے, اور بل کے حوالے سے اور بجلی کی فراہمی کے حوالے سے اور سارے معاملات میں. اب سردیاں آ رہی ہیں, ابھی آئی بھی نہیں ہیں. سندھ میں بالخصوص کراچی میں کوئی گیس ہیٹر وغیرہ بھی نہیں چلتے گھروں میں,
نہیں استعمال ہوتے، نہ گھروں میں نہ آفس میں، کوئی تصور بھی نہیں ہے، اتنی سردی بھی نہیں ہوتی. لیکن ابھی سے نوید یہ سنا دی گئی کہ جی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ اور شروع کر دی گئی بعض علاقوں کے اندر کہ لوگوں کے لیے روٹی پکانا اور خواتین کے لیے کھانا بنانا وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ تندوروں کے اوپر لائن لگائیں روٹی کے لیے اور ہوٹل سے جو ہے وہ کھانا لے کر آئیں. یعنی ایک طرف تو روزگار نہیں، ایک طرف تو انکم نہیں، دوسری طرف جو ہے ان کو ان سارے مسئلوں کے اندر الجھا دیا جائے. سردیاں شروع نہیں ہوئی، سی این جی کی لمبی لمبی لائنیں لگوا دی جائیں، بند کر دیا جائے. ان کو یہ جو اگر کوئی سی این جی کے ذریعے سے کوئی 150 روپے کا مہینے میں کوئی ریلیف پیٹرول کے مقابلے میں حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے. اتوار کے دن کی چھٹی ہو تو اتوار کو جا کر وہ جو ہے وہ گھنٹوں سی این جی کے اوپر لائنوں میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے لگے ہوئے ہوں. یہ سب کچھ دانستہ ہو رہا ہے. یعنی 60% سے زیادہ گیس جو ہے وہ اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے صوبہ سندھ سے، اور یہاں اس کا استعمال گرمی اور سردی کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں ہے. لیکن ابھی جب وہ سلسلہ بھی نہیں ہے، اب جو ہے نا وہ کہ الیکٹرک سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ لوگ سردی کے اندر بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لیاب کے اندر جو ہے وہ بستر میں سو جاؤ اگر لائٹ نہیں بھی ہے تو. تو اب انہوں نے کہا کہ اب ان کو تنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اب ابھی سے وہ جو ہے وہ سی این جی کے لیے جو ہے نا وہ ماحول بنانا شروع کر دیا. ایک طرف وہ کورونا ختم نہیں ہوتا، لوگ اپنا روزگار شروع نہیں کرتے، لوگ جو ہے وہ تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یہ صنعتی ادارے، یہ کارخانے، یہ جو ہے شاپنگ مال اور جو ہے وہ مارکیٹیں کھلتی نہیں ہیں کہ دوسری طرف یہی لوگ. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا پیٹرول فری ہے، ان کا گھر فری ہے، ان کی گاڑی جو ہے وہ سرکاری ہے، سارے معاملات وہ ہیں، ان لوگوں کو عام عوام کی فکر ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اسی کراچی کے اندر پہلے ٹرام سروس بند کی گئی، اس کے بعد سرکولر ریلوے بند کی گئی، اس کے بعد بڑی بسیں بند کی گئیں. کل ہی سندھ حکومت نے 1000 جو بسیں جو کورین کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کو کینسل کر دیا، اور اس کا جواب یہ بنا دیا کہ جی وہ اس کو ایگریمنٹ کو فالو نہیں کر رہا اور یہ نہیں کر رہا. کیا تماشا لگایا ہوا. ایک طرف آپ بلدیاتی ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم پہ ترمیم کر کے آپ سارے شہری جو ہے وہ جتنے ادارے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اپنی تحویل کے اندر لے لیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نہیں بنے گا، لیکن بااختیار شہری حکومت تو بننی چاہیے نا، اس پہ کسی کا کیا جا رہا ہے. اب یہ کراچی جو ہے کسی ایک لسانی اور کسی ایک اس کا شہر نہیں ہے. اس شہر کے اندر سارے لوگ رہتے اور بستے ہیں، پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، اور یہاں پر پھر جو ہے وہ اس طرح سے معاملات کیے جائیں تو یہ کیا تماشا ہے. یہ جو ہے یہ وفاقی سوچ نہیں ہے، اس کو بدلنا پڑے گا، یہاں کے معاملات کو حل کرنا پڑے گا، یہاں کے لیے آگے آنا پڑے گا. صرف زبانی جمع خرچ سے اور زبانی تقریروں سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے اور وہ نظر آنے چاہیے عوام کو وہ ریلیف ملنا چاہیے. اگر وہ نہیں ملتا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ اب کراچی کے حقوق کا جو ہے یہ نعرہ نہیں رہا، یہ ایک تحریک بن گئی ہے. خود پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب اب ریلیاں نکالنا ہے نا کہ کراچی کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، یہ ملی پاکستان ہے، 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. آپ نے اس کی مردم شماری صحیح نہیں کی، آپ اس کے معاملات جو ہے یہاں ملازمت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیا یعنی آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں عوام کو؟ عوام کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ یعنی عوام نے تو اس شہر کراچی نے تبدیلی لے کر آ گیا، اس کی بھی سزا مل رہی ہے. جیسا یہ تبدیلی کیوں لے کر آ گئے؟ یعنی کیا نہ وفاقی حکومت اس کو سیریس لے رہی ہے، نہ صوبائی حکومت اس کو سیریس لے رہی ہے، نہ جانے والی شہری حکومت نے اس معاملے کے اوپر کوئی جو ہے وہ معاملات کو کیا. یہ ہے صورت. اختر بھائی فرمائیے کہ وفاقی حکومت بھی بات کر رہی ہے جی ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے یہاں زور چلتا نہیں. صوبائی حکومت بھی کسی سے حقوق مانگ رہی ہے، وہ ایک شہری حکومت ہوا کرتی تھی وہ بھی حقوق مانگ رہی تھی. تو یہ حقوق ہیں کس کے پاس ہیں؟ کیا امریکہ کے پاس حقوق ہیں؟ کیا وہ دیں گے ان کو کام کرنے کے لیے؟ یہ ہے کس کے پاس؟ یہ تو سمجھائے کہ ذرا سبھی حقوق مانگ رہا ہے. تو کیا امریکہ نے، ٹرمپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے حقوق کے کراچی شہر میں اگر کوئی کام ہوگا، کوئی سڑک بنے گی تو ہم سے پوچھنا ہوگا یا پیسے ہم جاری کریں گے؟ سر ماضی کی جو حکومتیں کرتی آئیں، جس طرح کے بہانے اور باتیں کرتی آئیں، وہ بلکہ اس سے ایڈوانس لیول کی باتیں ابھی کی جا رہی ہیں. نہیں یہ جو بہانے کر رہے ہیں، اگر یہ صومالیہ میں یا کہیں اگر یوگانڈا میں، اگر ادھر بھی اب تو اس دنیا میں اتنی اویئرنیس، ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا موبائل فون کے اوپر، جیسے یہ میں نے پنک ربن لگایا ہوا ہے. اب یہ پنک ربن اگر کوئی شخص دیکھے گا، اب مجھے بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کیوں لگایا ہے، وہ پنک ربن اس کے اوپر لکھے گا، اس کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کے مقصد کیا ہے پہننے کا. تو ٹیکنالوجی تو وہاں پہنچ گئی ہے.
اب اگر یہ وہاں پہ بھی اگر اس طرح کی بات کریں تو لوگ شاید سمجھنے سے قاصر ہوں، یا تو پھر چند لوگ شعور رکھتے ہیں، میڈیا نے بتا بھی دیا ہے سب کچھ ہو کیا رہا ہے، سب جانتے بھی ہیں، تو یہ ٹوپی ڈرامہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیسے چل رہا ہے یہ ذرا سمجھائیں۔ سر یہ ٹوپی ڈرامہ اندھیرے میں رکھنے کی بات ہے۔ جو پارٹی یہاں سے اتنی سیٹیں لی پی ٹی آئی نے، اور اس نے اس کے بدلے میں دیا کیا؟ پھر ہماری جو یہاں کی ایک بڑی پارٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ الائے ہے، تو انہوں نے مل کے دونوں نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی امید باقی ہے، کیونکہ اب تو وہی بات ہے کہ بقول آپ کے اب تو یہ عوام بعض اوقات کہتی ہے کہ بھئی ہمیں پاکستان سے نہ صحیح کہیں اور سے آ جائیں، مگر کم از کم ہمارے بنیادی حقوق ہمیں سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے، بہت پہلے ہو چکی تھی یہ۔ لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں، کیوں باہر جاتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی پڑھا لکھا سینسیبل ہوتا ہے، وہ تھوڑی بہت کوالیفیکیشن ہوتی ہے، وہ باہر کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں بے سکونی ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ مطلب کچھ بھی نہیں موجود۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے، جیسے کہ سر نے کہا کہ بالکل وہ اپنے لیے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، علاج کرانا ہے تو وہ یہاں نہیں کرائیں گے، باہر جا کے کرائیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ وہ کریں گے، اپنے بچوں کو یہاں نہیں پڑھائیں گے تو باہر بھیج دیں گے، بڑے ایلیٹ کلاس اسکولس میں پڑھا لیں گے، مگر غریب عوام، مڈل کلاس جو پچھی ہوئی ہوتی ہے، اس کلاس کا کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ بلا وجہ کا جو ہے وہ صرف ہے کہ اب یہ عوام سمجھ چکی ہے، عوام کو سمجھنا چاہیے، اب کوئی انقلاب ہی آ سکتا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را لاسانی باتیں مت کیجیے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا ملک جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا، خدا نہ خواستہ کسی نے بھی ماچس کی تیلی لگا دی تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی موجودگی میں جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب فیک خبریں جو ہے پھیلائی جا سکتی ہیں، کوئی بھی فیک ڈرامہ کر کے، کوئی بھی ایک ایکٹنگ کر کے، ایک اسکرپٹ بنا کر، یعنی جس میں خون ریزی اور کچھ خدا نہ خواستہ توبہ نعوذ باللہ میری خاک، اور ایسا کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تو آگ ہر جگہ لگ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ بات یہ ہے کہ ہم ویسے ہی نادان ہیں، ہمیں سمجھدار بننا ہے، ہمیں جو ہے ان حکمرانوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ان مختلف لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ہم نے اپنا بندوبست خود ہی کر رہے تھے، ہم کرنا چاہیے، مگر اس بار جو ہے چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں، کوشش کرنی ہے کہ عوام باہر نکلے، ووٹ کا پاور استعمال کریں۔ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں 50% ٹرن اوور ہوتا بھی یا نہیں ہوتا، یا ویسے ہی ووٹ ڈل جاتے ہیں، مگر وہ 50% بھی باہر نکلیں اور وہ جا کے ووٹ دیں۔ مگر بات یہ ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ کیا حکومتوں نے، اس کے بعد امید رکھتے ہیں آگے جا کے لوگ ووٹ دیں گے، لوگوں کے نام سے چڑھ ہو گئی ہے ووٹ کی۔ اب یہ سب کچھ کیا گیا ہے یا ہوا ہے، اس میں تو سبھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ جو بھی اس بار الیکشنز میں ہوا ہے، جن سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی، وہ تو دیکھیں چندہ لینے والے لوگ ہیں۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے، کراچی کی بات جب پانی آ گیا، یہ آ گیا، تو ان کے پاس ایک طریقہ ہے فنڈ ریزنگ کرنے کا، یہ ڈونیشن لے رہے ہیں۔ یہ تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے پاس پاور نہیں ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پیسہ آپ کی جیب میں ہے چلر، وہ بھی نکال کے رکھ دیجئے، یعنی کہ جو روٹی کے لیے ہے، 2 روٹی کے لیے جیب میں رکھا ہے، اس کی بھی 1 روٹی کا پیسہ ہمیں چندہ کر دیجئے۔ تو یہاں تو بھیک مانگنے والے جب حکمران آ جائیں گے، جو ہر طرف سے ڈونیشن لینے والے، فنڈنگ لینے والے، جن کا ہاتھ ہی یوں ہوگا اور ہاتھ ہی یوں جیب سے نکالنے والا ہوگا، تو وہ حکمران ہمارے شہریوں کو دیں گے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ظفر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ 83 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ارلی 90s کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ آپ کوئی پرانا، کوئی 20 سال 25 سال پرانا اخبار پڑھ رہے ہیں۔ اس کی بھی ہیڈ لائن یہی ہوگی جی، اگلے 10 سالوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، سڑکیں ساری تعمیر کر دیں گے، ریلوے کا نظام بہتر کر دیں گے، پی آئی اے کی حالت کو بہتر کر دیں گے۔ یہ ساری خبریں آپ کو 25 سال 30 سال پیچھے بھی آپ اخبار پڑھیں گے، وہی آپ کو ملے گی۔ تو یہی حال آپ کا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریورس پیریڈ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے کراچی میں یا ملک کے اندر، ملک کے دوسرے، اب تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ریورس گیئر ہی لگا دیں، پیچھے لے جائیں ملک کو، کیونکہ پیچھے تھوڑے معاملات بہتر تھے، کم از کم روٹی تو سستی تھی، پیٹرول تو مل رہا تھا، گیس تو اویلیبل تھی، تو پیچھے لے جائیں، آگے لے جانے کی بات نہیں کرتے۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ پیچھے ہی لے جاتے ملک کو، اب تو وہ بھی نہیں کہہ رہا۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ ووٹ کے حوالے سے بھی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے نا، پہلی مرتبہ ایلیٹ کلاس باہر نکلی تھی، ڈیفنس اور کلیفٹن کے لوگوں نے جو ہے نا ووٹ ڈالنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگائی تھی، اب کہ انہیں بھی سزا دی گئی، بالکل صحیح، اور ان کو بھی مارا گیا، ان کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی، ان کی ایف آئی آر تک جو ہے ان کو آواز بلند کرنے کے اوپر کاٹ دی گئی کہ تم نے یہ کب سے وتیرہ بنا لیا کہ صاحب جو ہے نکل کر اپنے مسائل اور معاملات کے لیے جو ہے
وہ احتجاج کرو. اگر اورنگی اور لیاقت آباد کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شور کر رہے تھے اور اپنے مسائل کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے, تو کلفٹن اور ڈیفینس کے لوگ بھی جو ہے وہ نیا نام آباد کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی نکلے ہوئے تھے, وہ بھی اپنی بات کر رہے تھے. تو ان کو بھی جو ہے وہ یعنی ووٹ دینے کی سزا تو ان کو بھی اس مرتبہ مل گئی, ان کے گھر بھی ڈوب گئے, ان کی آبادیاں بھی ڈوب گئیں, ان کی بھی لائٹیں کئی دن کے لیے بند کر دی گئیں. ان کو جو ہے وہ اس طرح کے علاقوں کے اندر بھی جو ہے وہ کے الیکٹرک نے وہی ہٹ گرمی کا مظاہرہ کیا, وہ ساری چیزیں کی گئیں. تو یہ تو میں نے جو بات کہی نا کہ یہ تو کیا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ عوام کو آپس میں, جس طرح سے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ عوام کو آپس میں لڑوایا جائے فرقے کی بنیاد کے اوپر, زبان کی بنیاد پہ, صوبے کی بنیاد پہ, صوبہ بنے گا نہیں بنے گا, یہ ہوگا, اور کہیں فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر, کہیں کسی بنیاد پہ ان کو تقسیم در تقسیم کیا جائے. اور سیاسی پارٹیاں ہیں کہ وہ اپنی اہلیت کھوتی چلی جا رہی ہیں, ان کے اندر نہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہے, کبھی بھی نہیں تھی. میری تو شاید یہ آبزرویشن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جو لوگ لا کر بٹھائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے, اور وہ یہاں آ کر جو ہے نا وہ بالکل ان کو یہاں کا نہ نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک ادارے کے اندر, نجی ادارے کے اندر, ایک بجلی جیسی آپ سمجھ لیجئے کہ بنانے والی کمپنی تو نہیں ہے, خیر وہ جو تقسیم کرنے والی کمپنی, اس کے اندر ایک شخص کو لگایا گیا, وہ انتہائی نااہل, اور میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ اس ادارے کی کارکردگی سے اٹھا کر دیکھ لیں, نا تجربہ کار, جس کو کوئی کسی قسم کا سینس نہیں, اٹھا کر آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنا مشیر لگا لیتے ہیں, ایڈوائزر لگا لیتے ہیں. یہ غضب خدا کا اس ملک کے ساتھ مذاق آپ دیکھیں کس کس قسم کے ہو رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو 10 جماعتوں کے اندر فیل ہو چکا ہے, مستقل فیل ہوتا آ رہا ہے, آپ اٹھا کر اس کو ملکی باغ ڈور دے دیں یا اس کو اپنا ایڈوائزر لگا دیں کہ بیٹھ کر مجھے مشورہ دے کہ معاملہ ٹھیک کریں. یہ ذرا بتائیں. پہلے کے ڈی اے کا اسفالٹ پلانٹ تھا کراچی کے اندر, صفورہ کے اوپر, جی, اور وہاں وہ میٹیریل تیار کر کے پورے شہر میں جہاں کہیں روڈیں جو ہے وہ کوئی بیٹھ جائیں, کوئی ایمرجنسی میں ان کو پیچ ورک کرنا ہو, ان کو ریپیئر کرنا ہو, وہ اسفالٹ پلانٹ 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا تھا. وہاں سے ڈمپر میٹیریل, تیار میٹیریل لے کے نکلتے تھے اور ان جگہوں کو جو ہے وہ باقاعدہ پیچ ورک کر کے ریپیئر کر کے ان روڈوں کو ٹھیک کر دیا جاتا تھا. وہ واحد اسفالٹ پلانٹ تھا. اب تو 4 اسفالٹ پلانٹ کی ضرورت ہے, لیکن ہوا کیا کہ وہ اس کو بھی بند کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج بارش ہوئی, کتنے دن گزر گئے, 1100 ارب کا پیکج آ رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 800 ارب روپے ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اس 1100 ارب روپے کے اندر, لیکن اربوں روپے کی اور خربوں روپے کی بات ہو رہی ہے, اور روڈ کے اوپر گڑے ویسے کے ویسے ہی ہیں, ویسے کی ویسی روڈ اگر کہیں سے بیٹھ گئی ہے, حادثوں کا سبب بن رہی ہے, ٹریفک جام کا سبب بن رہی ہے. صبح شام لوگ جو ہے وہ جب گھروں سے نکلتے ہیں, آفس سے نکلتے ہیں, تو وہ جو ہے روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس میں ٹریفک کے مسائل کے اندر پھنس جاتے ہیں. اسنیچنگ جو ہے ویسی ہی بڑھ رہی ہے, وہی لوٹ مار جو ہے وہ اسی طریقے سے کیمرے لگائے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر چہرے تک نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. سرجانی کے اندر جو 10 لوگوں نے پولیس موبائل اور مرضی کے ساتھ پیٹرول پمپ کو وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا. اور کراچی جیسے شہر کے اندر کسی گاؤں دیہات کی میں بات نہیں کر رہا, کسی دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہا. کیا تماشا ہے یہ, کیا چیز یعنی یہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ گڈ گورننس ہے, یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. بھئی یہ سب فیل ہیں, یہ فلاپ ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں عوام کا بھی قصور ہے. بالکل عوام کا قصور ہے, عوام بالکل ذمہ دار ہے. عوام کو جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ جذباتی نعرے کے اوپر, وہ کھوکھلے نعرے کے اوپر, وہ سغباق کے اوپر وہ ووٹ ڈال کر آ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ سارا وقت جو ہے پھر وہ کوسنے دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بھئی اس کے اندر ذمہ دار تو آپ خود بھی ہو نا, کہ آپ نے یہ ساری صورتحال پہ, ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے. اختر صاحب فرمائیے, 1100 ارب روپے کا ٹوپی جو ڈالی گئی, کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, کوئی 64 ارب کے 164 162 ارب روپے, اور پھر پتہ نہیں کتنے اس طرح کے ہوتے رہے. ایک دلہ اس کے اوپر نہ کبھی ملنا ہے نہ کبھی خرچ ہونا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا لوگ یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے تھے بیٹھے ہوئے؟ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ جو کچھ ہونا ہے. بارش گزر جانے کے ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ چلیں کراچی کا بھی چکر لگا لیں. کسی نے بتایا ہوگا صاحب یہاں سے بھی آپ نے سیٹیں جیتی ہیں, میں کہا چلو وزٹ کر آتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آ کے 1100 ارب روپے کی ٹوپی ڈال کے چلے گئے. نتیجہ کیا نکلنا ہے ان ساری چیزوں کا, یہ سمجھائیے. سر یہ سہانا خواب ہے, دیوانے کا خواب. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایسے بڑی مثالیں ہوا کرتی تھی, تو بہرحال وہ مثال دینے کا وقت نہیں ہے. وقت یہ ہے کہ حقیقت کا
عوام کو جاگ جانا چاہیے, سوتے ہوئے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. اور عوام کو ایک بات میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی کسی کے مقاصد کے لیے کسی پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے اندرونی ہو یا سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوں, کارکن ہوں, یا بیرونی ایجنسیوں کے لوگ ہوں, یا کوئی بھی ہوں, ان کا کام ہوتا ہے وہ عوام میں ہی آتے ہیں اور عوام کے ہی بیس میں جو ہے وہ چیزیں آگے کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا یوز کریں, کچھ بھی کریں, ہمیں یہ چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو رائٹ ہے. رائٹ از آلویز رائٹ, رانگ از رانگ. بات یہ ہے کہ جب ہم خود باشعور نہیں ہوں گے اور سمجھ کے آگے نہیں اسٹیپ اٹھائیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. ہم کچرا باہر پھینکتے رہیں گے, کچرا لوٹ کے ہمارے گھر میں آئے گا. پانی روڈ پہ بہاتے رہیں گے, کوئی پانی روڈ بنانے کے لیے نہیں آئے گا. بات سب دکھاوا ہے, سب یہ فگرز ہیں, فگر گیم ہے. اور ہمیں جو کرنا ہے خود بخود کرنا ہے, کم از کم اپنی ہم کنٹرول تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا گفتگو جاری ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ معاملات پہ, سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے جی, اس سے زیادہ اور مزید کیا کہا جا سکتا ہے. سب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے معاملات حل کریں گے, کیا پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. نعیم اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, مختلف پروگرامز میں ہمارے ساتھ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں آج, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا نعیم اعوان, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی جی پالیسیز کے حوالے سے. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. اب ایک نیا جھگڑا چل گیا ہے جی کہ وہ دو جزیرے ہیں کراچی سے تھوڑا دور, ان کو اپنے کنٹرول میں لے لینا ہے. تو صحیح ہے جی, کنٹرول میں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی سوال اب بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو علاقے پہلے سے آپ کے پاس ہیں ان کی کیا حالت ہے. سر یہ بتا دیجیے ہو کیا رہا ہے, یہ کھینچا تانی کس طرف لے جا رہی ہے, کچھ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر میں آپ دوسرے موضوع کے اوپر آؤں گا, کیونکہ گاڑی خریدنے کا بھی ایک مسئلہ ہے. پہلے گاڑی جو آپ نے امپورٹ بند کر دی جناب, وہ گاڑیاں جو باہر سے آیا کرتی تھیں لوگوں کو زیادہ دیر پہ ہوتی تھی, خرید لیا کرتے تھے, تھوڑے پیسوں میں مل جایا کرتی تھی. لیکن اب وہ بھی سلسلہ ختم. یہاں پہ جو لوکل مینوفیکچر جو آپ کی گاڑیاں ہیں دقیانوسی قسم کی, ان کو بھی آپ خرید و فروخت, اس کے اوپر بھی آپ نے پابندی لگا دی. ہو کیا رہا ہے ذرا یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں, آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اس وقت پہلے تو یہ باغیں جیسے تیسے کر کے اب حکومت انہوں نے بنائی لی. حالانکہ 5 سالہ جو ہے یہ اپنا ادوار جو ہے وہ کے پی کے اندر پہلے یہ گزار کے ہیں, اور وہاں جو حالت یہ کر کے آئے, اگر وہاں میں جاؤں تو ایک کرپشن کی بڑی داستان ہے. انہوں نے خود جو ہے وہ احتساب کمیشن بنایا, اس پہ جب ان کے ایم این اے, ایم پی ایز, ان کے سینیٹر, ان کے مشیروں کو جب ان کی پروو ہوگی کرپشن کے کہاں کہاں کن اداروں میں انہوں نے کرپشن کیے, تو آپ کمال یہ دیکھیں کہ 76 کروڑ روپے لگا کے عوام کا, پاکستان کا وہ احتساب کمیشن ختم کر دی. اگر میں ان کے میں اسکینڈل گنواؤں نا تو یقین کریں کہ میرے انگلیاں جو ہے وہ ان کی ختم ہو جائیں گی. احتساب کمیشن نے ان کا جو ہے مالن جبہ کیس پکڑا, پھر ان کا خیبر بینک اسکینڈل پکڑا, پھر اسی طریقے سے بی آر ڈی کا جو منصوبہ تھا جس کی 7ویں سالگرہ منائی اور جو وہ کھڑا کیا تو وہ بھی بند کر دیا گیا. پھر اگر میں بات کروں تو بہت ایسے اتنی انہوں نے انتہا کی. اب کیونکہ یہ مسلط ہو گئے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کے اوپر یہ بات یہ ہے کہ ابھی جزیروں کی بات کریں کہ جزیرے ہماری ملکیت ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سہارا لیا ہائی کورٹ کا, اور ہائی کورٹ کے سہارے پر انہوں نے کہا کہ کراچی کی جو اسپتال ہے, خاص طور پہ جناح ہو گیا, بازی شہید ہو گیا, سیول اسپتال ہو گیا, یہ ہماری ملکیت ہے, تو آپ کی ملکیت ہے, آپ چلا لیں. جب انہوں نے اپنے انڈر کیے تو پھر آپ کو بتاؤں کہ 1 مہینے بعد وہ پھر سندھ حکومت کو واپس کر دیے, کہا کہ ہم اس کو نہیں چلا سکتے, ہم اس کو رن نہیں کر سکتے, کیونکہ اب بات یہ کہ شہر آلریڈی ان کے پاس ہے. اگر بات کروں کہ کراچی کی زیادہ تر جو زمین ہے وہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے, اور کینٹونمنٹ جو ہے وہ ان کا محتد ادارہ ہے, وہ ان کو ٹیکسز بھی دیتا ہے, ان کو یہاں سے ریونیو بھی نکال کے دیتا ہے, میکسیمم ریونیو ان کو نکال کے دیتا ہے. جو صورتحال کراچی کی اس وقت جو انہوں نے کی ہے ان 2 سالوں کے اندر آپ یقین کریں کہ اب یہ جو ہے وہ آنے والے دور کے اندر اگر کوئی اس کو سنبھالنا بھی چاہے نا تو پاکستان کو سنبھالنا
بڑا مشکل ہو جائے گا جو صورتحال انہوں نے کی. میں ایک نارمل آدمی بات کر لیتا ہوں آپ سے. اگر میری تنخواہ ایک نارمل ایک آدمی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے 20,000 25,000, اب مجھے بتائے 25,000 پہ جو ہے وہ کمانے والا بچوں کی فیس کہاں سے دے گا جو ہے وہ, پھر بات یہ ہے کہ وہ بجلی کے بل کہاں سے پے کرے گا, پھر وہ اپنے رینٹ بھی اس نے ادا کرنا ہے, کرایہ بھی دینا ہے, کرایہ دینے کے بعد پھر اسے کھانا بھی ہے. آج چینی 47 روپے والی 105 پہ کھڑی کر دی ہے انہوں نے, 8 روپے یونٹ بجلی کا 18 روپے کھڑا کر دیا ہے, جو نارمل روٹین کی چیزیں ہیں. جو ادوات کی اگر میں بات کروں, ادوات انہوں نے 335% جو ہے نا ادوات کے اوپر جو ہے نا ٹیکسز لگا دیے, بڑھا دیے. نارمل جو روٹین کی جو آئٹمز جو گھر میں استعمال کرتے ہیں, دال, چینی, پتی, پھر اگر بات کروں آٹا, پھر اگر یہ جو ہمارے چاول ہو گیا ہے, یہ پھر ہاؤس ہولڈ آئٹم کے جو آئٹم آپ جا کے لے لیں سر, جتنا آپ 25-30 ہزار روپے کماتے ہیں وہ آپ صرف انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں. پھر آدمی کیا کرے گا؟ اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ یا تو کسی سے مانگ رہا ہے, کسی سے بورو کر رہا ہے کہ یار وقتی طور پر دے دو, اور کوئی بھی سپورٹ کس حد تک کر سکتا ہے. تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ اصل میں ان کی سب مس مینجمنٹ اور کچھ نہیں ہے. ابھی کل انہوں نے کیا کیا, 17% ٹیکس لگا دیا گاڑیوں کے اوپر. اب 17% ٹیکس لگا دیا, پہلی کورونا جیسے جو اس وقت عالمی وبا سے اس وقت ہمارے جو شو روم کے جو مالکان ہیں, جو گاڑیوں کا جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, جس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے, اب وہ روزگار بھی انہوں نے ان سے چھین لیا. 17% ٹیکس, پہلے تو نئی گاڑی نکلتی ہے, پہلے اس پہ جی ایس ٹی پے کرو, پھر وہ پے کیا, پھر آپ نے اپنے نام کرایا, پھر آپ نے ٹیکس دیا, پھر گورنمنٹ کی فیس بھی ادا کی. اب آپ نے جو ہے وہ اس کو جب آپ خریدنے جا رہے ہیں تو پھر بات یہ کہ اس کو پھر آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. اب بات یہ کہ ایک گاڑی کے اوپر 17% کر کے یہ تو 200% ویسی گاڑی کے اوپر ہو گئے. 1 لاکھ روپے کی گاڑی 17% 17,000 روپے. تو یہ مطلب بات یہ تو سمجھ لیں کہ بھتا لے رہے ہیں, یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری. تو ان کو سمجھ نہیں آ پا رہا ہے کہ کریں کیا. مس مینجمنٹ اس حد تک بڑھ گئی ہے ان کی کہ گیس کی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا کہ خدایا جس جو ہے وہ صوبے سے جو وسائل نکلتے ہیں اس وسائل کا میکسیمم جو ہے وہ اس وسائل اس صوبے پہ لگا جاتا ہے. 70% جو ہے وہ گیس سندھ سے نکل رہا ہے. صورتحال کے کراچی میں صبح گیس بند کر دیتے ہیں, شام کو گیس بند کرتے ہیں, رات کو گیس بند کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, کمپنیز ہیں, وہ اس پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی, بند ہو گئی ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ ایک منصوبہ ہم نے سندھ حکومت کو کہا تھا کہ وہ کے پی کے اپنا جو ہے وہ پورٹ قاسم سے جو ہے وہ ہمیں یہاں تک لانے دیں. وہ منصوبہ کیا تھا؟ بیسیکلی وہ ایل پی جی کا منصوبہ تھا. وہ ان کا جو ہے وہ ایک وہ منصوبہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں خربوں روپے انہوں نے لیے کہ اس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے. معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کی گیس نکل رہی ہے وہ ہمیں دے دو, اور جو ہم نے باہر سے خرید کے لا رہے ہیں وہ آپ استعمال کر لو. وہ مہنگی گیس آپ نے بتاؤں مہنگی گیس وہ دینا چاہتے ہیں, اور مہنگی گیس جو ہے وہ عوام تک جو کہہ رہے ہیں کہ بس ایکسیس کر لیں. وہ جو گیس جو روز مطلب جو روٹین کی گیس ہے اس گیس کو کسی طریقے سے ختم کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ اور کچھ بھی نہیں, اصل میں بات یہ کہ ان کی مس مینجمنٹ, اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج یاسر بھائی 2 سالوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں 18 ماہ کا بچہ نا چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے, بات یہ کہ دوڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہاں 2 سال سے اوپر ان کو تقریباً عرصہ ہو گیا, ابھی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آ پا رہا. پھر وزیر اعظم صاحب دنیا کا پہلا وزیر اعظم دیکھا, آج میں تصویر اور منہ پہ اتنا جھوٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انتہا ہوتی ہے نا جھوٹ کی. صبح کوئی اور جھوٹ بولتے ہیں, شام کوئی اور جھوٹ بولتے ہیں. اب تو عوام بھی اتنی بیدار ہو چکی ہے ان سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور لڑائی جھگڑا کہ مجھے بتائیں کہ اگر گھر میں باپ ایک ہے تو گھر چلتا ہے, ماں بھی باپ بن جائے, اولاد بھی باپ بن جائے تو بعد یہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. 2 سالوں کے اندر بیسیکلی ان کو جو ووٹ ملا تھا وزیر اعظم صاحب کو, اس لیے نہیں ملا تھا کہ ان کو بھی پکڑ لو, ان کو بھی پکڑ لو. بھائی آپ کو ووٹ دیا تھا, وزیر اعظم تھے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی آپ بات کرتے, آپ نوکریوں کی بات کرتے, آپ وسائل کی بات کرتے, آپ ملک کو منصوبے دیتے, ملک کو کوئی ڈیلیور کرتے. اس ملک کی جو ہے وہ سلامتی لا کے کہاں کھڑی کر دیے وہ بھی آپ کے سامنے. کشمیر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, اور ملک کی جو اس وقت جو حالت انہوں نے کر دی ہے کہ میں بتاؤں کہ اس وقت آئی لوگوں کی جو ہوئی یاسر بھائی نکلی ہے نا, جن کو میں آپ کو بتاؤں یہ قوم معاف نہیں کرے گی ان کو. آج غریب کو انہوں نے سمجھ لیا کہ غریب کے منہ سے روٹی بھی چھین لی ہے. کورونا جیسے جو ہے وہ اس وقت وبا کے اندر اس وقت ویسی کاروبار لوگوں کا نہیں رہا ہے. اب وہ کہاں سے کرایہ ادا کرے گا, جو اس وقت جو ہے وہ جو بیٹھا ہوا وہ کہاں سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بجلی کے بل ادا کرے گا, کہاں سے وہ اپنی وسائل نکال کے جو ہے لوگوں کو تنخواہیں دے گا. تو انڈسٹریاں تو ویسے ہی انہوں نے بند کر دی ہیں, تباہ برباد کر دیا اس وقت ملک کا جو صورتحال مچا دی ہے. باہر نکلے پتاریال سے پوچھیں کہ یار بتائیں کیا صورتحال ہے. آپ کو بتاؤں آج راج میٹر میں الیکشن کرا لیں, 2 کلومیٹر جو ہے نا قریب بلے کے نزدیک کوئی نہیں جائے گا. جو انہوں نے بلے کی اوپر کی ہتی علی سائڈ سے جو سٹارٹ کی نا تبدیلی, مدینے کی ریاست ابھی نیچے کی سائڈ رہ گئی ہے. ابھی تو عوام نے وہ بھی برداشت کرنی ہے, کیونکہ لوگ غلط جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے یا سلیکٹ ہو گئے اس ملک کے اوپر.
ٹھیک ہے ظفر صاحب یہ فرمائیے گا ابھی جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں ظاہر جذبات ہیں ایک عام آدمی بھی یہی سوچ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی یہی گفتگو کچھ دیر پہلے کر رہے تھے اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے میں سے ہی جیسے ہم نے دیکھا فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی وہ باہر کھڑے ہوئے تھے کسی ادارے کے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بجلی کی کمپنی جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف تو میں آواز اٹھاتا ہوں اور میں احتجاج کرتا ہوں سخت وزیر اعظم کو بھی یہ کہتا ہوں اور اپنے جو وزیر ہیں مکمل وزیر اس لیے کہتا ہوں کہ جناب وہ اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوگا جو پارٹی کوئی آئے گی اس کے ساتھ اس میں بھی وزارت ان کے پاس ہوگی تو ان مکمل وزیر سے میں کہتا ہوں کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے بڑے سخت ریمارکس انہوں نے دے دیے اس کے بعد جی ان کو استعفیٰ ان سے لے لیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس ادارے کے خلاف بیان دے رہے تھے اسی کے سب سے نائل شخص کو اٹھا کے اپنے پاس جو وہ رکھ لیا یہ جواب دیا گیا تو یہ جو میسیجز دیے جا رہے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا سلسلہ ہے یہ ذرا سمجھائیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں پہلے بات جہاں پر میں نے ختم کی تھی جی عالمگیر صاحب تھے فکسٹ والے جی 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 بالکل بالکل انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان تھے یہ بات کروں گا ناراض تو ہوں گے کہ انہوں نے جب وہ الیکشن نہیں ہوا تھا جب تبدیلی کے نعرے لگائے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ اسی کراچی شہر میں اس سے پہلے ان کی کوئی سیاسی خدمات نہیں ہے کوئی سماجی خدمات نہیں ہے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا لیکن وہ چند دن کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے دو ایک ایکسیویٹر وغیرہ لے کر گٹر کے ڈھکن وکن رکھنے شروع کیے سوشل میڈیا پہ 2-4 تصویریں ڈالی وہ اس شہر سے ایم این اے منتخب ہو گئے ماشاءاللہ ہاں جی اب جب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی منتخب ہوں گے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں وہ ڈھونڈے سے نہیں مل رہے ہوتے مسائل حل کرنا مسائل کو سننا ان کے لیے آواز اٹھانا وہ بہت دور کی بات جو لوگ منتخب ہوئے وہ کہاں ہیں ہاں اب دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا یہ بڑی حیران کن بات ہے یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہاں وہ کس کے خلاف حقوق کس سے مانگ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے حقوق مانگ رہے ہیں وہ بہت عمدہ سوال تھا آپ کا کہ بھائی یہ جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں ایک عرصے سے ان کے پاس اقتدار ہے یہ جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ حقوق کے نعرے مار کے اور ریلیاں نکال رہے ہیں اور جو ہے وہ نعرے مار رہے ہیں اور کس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور کس سے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور یعنی یہ تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ یہاں سے وہاں تک جو ہے وہ سب ایک چلیں ظفر صاحب بہت شکریہ گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید کچھ معاملات ہیں جس پہ گفتگو کریں گے آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے عوامی مسائل کے حوالے سے یہ مسائل حل کون کرے گا سمجھ میں کس کی ہے آ رہا ہے ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے یہ ضروری ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس وقت ہمارے پینل میں ہمیں خالد خان صاحب نے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں ان سے گفتگو کریں گے ان کو خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ خالد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے یہ سمجھائیے کچھ دیر پہلے نعیم اور ہم اور اس سے پہلے جو ہمارے مہمان یہاں پہ موجود تھے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو عوامی مسائل ہیں کیسے حل ہوں گے ایک عام آدمی کی دسترس سے روٹی جب باہر چلی جائے تو پھر اس کے بعد تو بیکار ہے کوئی بات کرنا کہ آپ کے جو اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں آپ کی سٹاک مارکیٹ کیا بتا رہی ہے آپ کے انڈیکیٹرز کیا آپ کو بتا رہے ہیں کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ واقعی یہ معاملات آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایشوز جس طرح سر اٹھا رہے ہیں اور جس طرح کے فیصلہ سازی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے حکومت کا کام ہوتا ہے جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ ایک عام آدمی کے سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا یہ ان کے ووٹ کا کیا حق ادا کیا جا رہا ہے یا وہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ آپ کو ووٹ دے کر ہم نے اگر الیکٹ کر کے یہ غلطی کر دی کہ عواموں تک پہنچا دیا تو اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا کیا یہ ہو رہا ہے تھوڑا سمجھائیں یس بھائی شکریہ اصل میں پہلے بھی میں نے ایک
بات کی تھی کسی چینل پہ کہ بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اس سے نسبت نہیں ہے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جیسے آگے بیٹھے ہیں ہم مضبوط ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے مہنگائی کا ان کو ریشو جا رہا ہے اور جس ڈھٹائی کے ساتھ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید عوام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو اب یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے بھی ذہنی طور سے تیار نہیں ہے، اتنا معاشی طور سے بالکل پھنس گئے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ یعنی میں آپ کو کراچی کے بتاؤں، اس ٹائم ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کے پاس یعنی صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں، یعنی 17,500 تنخواہ ایک مزدور کی، آپ مجھے بتاؤ کیا کرے گا وہ اس مہنگائی میں، کس طرح مطلب گزارا کرے گا؟ اور کون سے مزدور کی 17,500 ہے؟ یہاں تو کام ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کہیں لے دے کے اس کی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا فیکٹریوں کے گیٹ پہ جا کے دیکھیں، لائن لگی ہوئی ہے، یعنی 10 سال سے کام کرنے والی لیڈیز گارمنٹ فیکٹری کے اندر جب وہ جاتی ہے فیکٹری میں، گیٹ بند ہو گیا، کھڑے سے بے ہوش ہو گئی، نیچے گر گئے، نیچے جو مطلب 10 سال سے کام کر رہی ہیں۔ ہمارے قوانین چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، وہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں نا جی، کرپٹ مافیا۔ ایک تو وہ ہے جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، مہنگائی ہو رہی ہے، بلا شبہ مہنگائی۔ ابھی پھر انہوں نے شاید آج میں خیال میں ان کے اقتصادی اس کا رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس کے اندر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں اضافہ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ IMF جو جس کے لیے بہت چیخا ہے، یہ عمران خان صاحب بہت چیخے ہیں، آج اسی IMF کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ اچھا پھر بات یہ کہ پیس پارٹی ہوئی، مسلم لیگ ہوئی، یہ ساری جماعتیں تھیں، انہوں نے بھی بہت سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت سی چیزیں تو آ رہی ہیں نا سامنے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے عوام کا خیال اس لحاظ سے کیا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، ان کو تھوڑا سا ریلیف دیتے رہے۔ اس کی صورتحال یہ کہ گورنمنٹ کی جو تنخواہیں ہیں وہ بند کر دی ہیں، وہ اضافہ نہیں ہوا، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ صورتحال ہے۔ اچھا اب جو ادارے ہیں ان کو تو مطلب جو ہمارے فیکٹریاں چل رہی ہیں جو مالکان ہیں، مطلب حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بے شمار مسائل ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ مسائل نہیں ہیں، وہ بھی گرے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن وہ ان کو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اپنا سارا نزلہ جو ہے کہ اس کا مزدوروں میں نکالا۔ میرے مطلب اس کے مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ لاکھوں مزدور کام کر رہے ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ وہ اس کراچی کے اندر رہ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کتنے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ ٹھیک ہے ڈکیتیاں ہو رہی، چوریاں ہو رہی، سختی کرے، قانون لے کے آئیں، ان کو مطلب کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جب معاشرے کے اندر پروان چڑھ جائیں، معاشرتی مسائل میں بے شمار، میں تو کہتا ہوں کہ لوگ جو جسموں کو فروخت کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مطلب لوگوں کے گھروں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر توجہ دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، دیکھیں نا بات یہ کہ کیا ان کے پاس پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں، یہ تو طے ہے بات۔ آج یہ صورتحال ہے کہ مطلب تحریک انصاف تو اب اس کا پورا زور لگ گیا ہے کہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے اس کو کچل دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن نے 2 مہینے یہ تحریک چلا لی جس طرح ان کا پروگرام ہے تو آپ کی معیشت اور نیچے آ جائے گی، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، اور آئے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو ان کے اپنے بھی ٹارگٹ ہیں، وہ پہلی زمین کے نیچے دھسی ہوئی ہے، اب وہ 7ویں تہ تک پہنچائیں وہ گے، چلی جائے گی۔ کر لیں آپ IMF کو ایک اور آ جائے گا جی، اتنی گروتھ آپ نے کی تھی، اتنا آپ کو جو نقصان ہوا، یہ آپ اس کو اس مقام پہ لے کے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو نہیں پکڑنا ہے جنہوں نے آٹا چوری کیا، جنہوں نے چینی چوری کی، ان کو ملک سے باہر فرار کر دیا آپ نے، کیوں؟ مطلب یہ عوام کے ساتھ اتنا تو ظلم نہیں کرو، کورٹیں سزا دیں گی، بعد میں دیں گی۔ آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب حکومت طبقے کے اندر، آپ ان کو تو کم سے کم پارٹی میں پنش کریں۔ تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی صورتحال اور خاص طور سے کراچی کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے کہ اس کا یہاں پہ ایک تو یہ ہو گیا مہنگائی، دوسرے پہ وہ اداروں کے کرپشن، بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو فرض کریں کہ دودھ 90 روپے بک رہا ہے، ریٹ طے کر دیا، 120 کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ پرائز کنٹرول اتھارٹی جو آپ کی بنی ہوئی ہے وہ جو ہے کہ اس کا کام نہیں کر رہی۔ سر کام کیا، لوگ تو اب یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی نہیں ہے، شاید کچھ ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس صورتحال کے اندر مطلب اب کراچی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، لوگوں کے لیے مطلب نوکریوں کا مسئلہ ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر لاکھوں مزدور ہیں، یعنی اس کی آبادی کا اہم مسئلہ ہے، یعنی آبادی اہم مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کی آبادی 1.5 کروڑ شو کی ہے۔ آبادی اس کی جو ہے کہ اس کا خود حکومت اس میں آئے کہ 90 لاکھ وہ افراد ہیں جن کے شناختی کارڈ کہیں اور کے ہیں، پھر کچھ اور لاکھوں کی آبادی ہے جو غیر ملکی ہے، یعنی جس کے اندر بنگالی بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، یعنی 1.5 کروڑ آبادی تو ایسی بن گئی نا۔ اب پنجاب کے جو لوگ یہاں پہ ہیں، اچھا وہ یہیں پر ہے نا، مطلب کراچی کے شہری ہیں جی، بچے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ ہو گئے ہیں، وہ سب کچھ کوئی پہچان نہیں سکتا، وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں کراچی کا۔ تو یا KP کے ہیں، یہ بلوچستان کے جہاں کے لوگ ہیں، وہ کراچی کے لوگ ہیں، بالکل صحیح ہے۔ آپ ان کو شو کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اس سے کراچی کے ان چیزوں کو شو کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو کہ اس کا آپ کی جو کراچی کو جو آپ وسائل کی جو وسائل جو تقسیم ہے اس کے اندر آپ کو ریلیف ملے گا،
لیکن وہ سیاسی مقاصد ہے، اس کی پیس پارٹی کے اپنے سیاسی مقاصد ہے، یہی ان کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جی یہ قومی اسمبلی کی سیٹیں 40 سے جو 80 ہو جائیں گی. سر اتنے دور اندیش نہیں ہے نا یہ بات، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ بہت محض چھوٹے سے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے جو اب پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ صرف پہلا اسٹیج ہے. نقصانات اس کے کہیں زیادہ ہیں، وہ تو بعد میں سمجھ میں آئے گی، اس کے اوپر بات کریں گے. نیم صاحب فرمائیے، اب بات یہ ہے انتظامی معاملات ہوں یا کسی بھی معاملات کے حوالے سے بات کر لیں، نہ صوبائی حکومت کو نہ وفاقی حکومت کو بری الزمہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز اگر اوپر کی سطح پر ہیں، وفاقی سطح پر ہیں، صوبائی سطح کے پر بھی ہیں، معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیلیور کرے، اور جو یہاں پر پہلے سے موجود حکومتیں ہیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑے طویل عرصے سے جو ہے اقتدار میں ہے، اب اس کے اوپر پہلے سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب اگر بحث و تکرار میں مزید وقت ضائع ہوگا تو نقصانات اور زیادہ سنگین ہوں گے. کیا اس چیز کو سمجھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، حکمراں جماعت، کہ اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے؟ اگر اس وقت ڈیلیور نہیں کریں گے تو معاملہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گا. کیا کہیں گے اس کے بعد؟ لیکن بات یہ ہے کہ ڈیلیور اگر بات کریں کہ 2008 سے اور ابھی لگاتار الحمدللہ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں موجود ہے، ڈیلیور کیا تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے ووٹ ملے. کبھی ایسا دور تھا کہ میں آپ کو بتاؤں 4 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی تھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ڈرا دھمکا کے اور جیسے حالات پیدا کر کے، مطلب یہ تھا کہ بھٹوازم پہ بات کرنا آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے اس ملک کے اندر. ایسے دور سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی گزر کے یہ ڈیلیور ہوا تو الحمدللہ 2 سیٹ ہمیں ملی. اب تو اختیار اور آ اگر گیا میں نا. بات کروں، دیکھو اختیار تو ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاق سے جو چیزیں مینٹین ہوتی ہیں، میں اگر بات کروں آپ کے گیس کے ریٹ، بجلی کے ریٹ، پیٹرول کے ریٹ، یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. مین بات یہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں نا سر، اس کا پھر بات یہ کہ نیچے اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. پھر دودھ والا لازمی سی بات ہے، دودھ والا کہتا ہے میں 95 روپے کیوں بیچوں. اب اگر بات کریں پرائس کنٹرول اتھارٹی، لازمی سی بات ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ لازمی سی بات ہے صوبے معاملات ہے. اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے چلان ہوئے، کتنے لوگوں کو بند کیا. یہ ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس کے اوپر ایسا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں، ان کو بند کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، ان کے اوپر فائن رکھتے ہیں، اور فائن رکھنے کے بعد پھر وہ اپنی بیل کراتے ہیں لیکن آ جاتے ہیں. اس پہ یہی کر سکتی ہے نا حکومت. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے اندر ایک رول بنا ہوا ہے، قائم بنا ہوا ہے. رول آئن کیا بنا ہوا ہے؟ اگر آپ کی ایگریکلچر کی منسٹری کوئی کام کر رہی ہے نا، تو اس کو بیسکلی ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے سیکرٹریز ہوتے ہیں. اسپورٹ کی سیکرٹری، اگر میں بات کروں اسپورٹ کو ڈیفائن کرنے کے اس کے سیکرٹریز ہوتے ہیں. معدنیات کو ڈیفائن کرنے کے لیے انرجی کو اس کے سیکرٹریز ہوتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ موجودہ جو بھی منسٹری کام کری اس کے سیکرٹری ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم یہاں یہ معاملات میں چلے گئے. پہلی حکومت میں آپ کو بتاؤں کہ اسپورٹ کا اگر معاملہ ڈسکس کرنا تو فہد چودھری ہے، آئی ٹی کا معاملہ ڈسکس کرنا تو فہد چودھری ہے. پھر اگر بات کریں ایگریکلچر کا معاملہ ڈسکس کرنا تو فہد چودھری ہے. ملک کی معیشت پہ بات کرنی ہے تو فہد چودھری ہے. ملک کی سلامتی پہ بات کرنی ہے تو فہد چودھری ہے. تو بات یہ کہ میں نے کہا نا مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج جو تباہ کاریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ملک کی. میں آپ کو بتاؤں معیشت جو ہمیں جب ہم اقتدار میں آئے تھے، ملک کی جو معیشت کی صورتحال کو بتاؤں اتنی خطرناک تھی کہ ملک میں بلیک واٹر آپ کا زیادہ تھا، اتنی ایجنسیاں آپ کی آئی صحیح اتنی نہیں تھی جو پرویز مشرف چھوڑ کے گیا تھا. معاشی صورتحال اتنی خطرناک تھی اس ملک کے اندر کہ کسی چیز کو بھی کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی نے لوگوں کی تنخواہوں 50% لوگوں کی سیلریاں بڑھائیں، تنخواہیں بڑھائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات کرتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. تو مسئلہ ہے سعودی عرب جاتے ہیں کہتے ہیں مدینے کی ریاست بناؤں گا، پھر ملیشیا جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں وہاں کا رول لے کر آؤں گا، پھر چائنا کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہاں کا جو ہے وہ میں چائنا جیسا جو ہے ملک بنا دوں گا. مطلب اس ملک کو بنانا ہے کیا ہے؟ انہوں نے ملک کی تو جو کھچڑی انہوں نے بنا دی ہے اس وقت ملک کے اندر. تباہ کاریاں اس وقت اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ ہر آدمی، آپ کو تو نارمل آدمی کی جو ہے وہ اس وقت جینا بڑا مشکل ہو گیا. 1 کروڑ نوکریاں، مطلب 1 کروڑ نوکریاں تو نہیں، میں نہیں کہہ رہا. اسد عمر نے کہا کہ 1 کروڑ 18 لاکھ بے روزگار ہو گئے. میں نے نہیں کہا، یہ اسد عمر کی اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے اس کی کیلکولیشن اچھی آتی ہے، وہ رہا بھی ہے اکاؤنٹنٹ کسی فرم کے اندر رہا ہے. اب صورتحال یہ کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات کے جو قوم سے وعدے کیے، ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ. یہ جو صورتحال اس وقت ملک کی جو صورتحال انہوں نے بنا دی ہے. دیکھیں صوبہ خود مختاری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صوبہ مختاری کے اندر اس میں NFC ایوارڈ، اگر میں بات کروں NFC ایوارڈ کی جو بیسیکلی رول ہے، وہ رول کیا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا بیسیکلی اسلام آباد وفاقی جو حکومت بیٹھتی تھی نا وہ تو بے روزگار ہوتی تھی. روزگار تو ان کا کوئی تھا نہیں، صوبوں سے وہ چھین لیتے تھے سارے وسائل کہ سارا ٹیکس ہم لے جائیں گے. تو NFC کے اندر طے یہ ہوا کہ جو صوبہ جتنا ریویو نے نکالے گا اس کا 42% صوبے پہ لگایا جائے گا. کیا ہمیں کیا NFC جو رقم ہے کیا ہمیں دی جا رہی ہے؟ کیا صوبے خود مختاری کو اس کے جو ان کے ساتھ منصوبے ہمارے سائن ہیں یا ان کے ساتھ جو معاہدے بنے میں، کیا ہمیں گیس معاہدے کے تحت دیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں پانی معاہدے کے تحت دیا جا رہا ہے؟
کیا بجلی ہمیں معاہدے کے تحت دی جا رہی ہے؟ ہم تو ان کو سب کچھ دے رہے ہیں سر. آپ کو یہ اپنا تھر کول کا جو منصوبہ ہے آپ کو دیکھیں کہ 1060 میگا واٹ بجلی ان کو جو ہے وہ آپ کے نیشنل گرانٹ سسٹم میں ان کو داخل کر کے دیے. چاہتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جان نہیں, ہم اپنے صوبے پہ لگائیں گے. پھر اگر بات کریں گیس 70% گیس یہاں سے ان کو نکال کے دے رہا ہے. کیا ہمیں گیس یہاں لوگ دے رہے ہیں؟ لوگ نہیں دے رہے گیس. بجلی ہمیں جو انہوں نے دینی ہے بجلی دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. پھر یہاں صورتحال یہ ہے کہ روز میں آپ کو بتاؤں کوئی نہ کوئی مطلب شارٹیج جو ہے نا اس ملک کے اندر ہو جاتی ہے. کبھی چینی کا بحران آ جاتا ہے, کبھی آٹے کا بحران آ جاتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ پیٹرول کا بحران کی لوگ کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی بجلی کا بحران کھڑا کر دیتے ہیں. جب سے حکومت آئی ہے وزیر اعظم صاحب کے منہ سے کوئی اچھی خبر کی امید نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ گیس کی شدید جو ہے لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے. کیوں ہونے والی ہے میں آپ کو بتاؤں. پھر میں آپ کو دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں, بیسیکلی انہوں نے ایل پی جی بیچنا ہے. ایل پی جی کا انہوں نے بہت بڑا منصوبہ سائن کیا ہے, اور وہ مہنگا گیس یہ پاکستان کو بات ہے کہ بیچنا ہے وہ گیس, اور کیسے بیچیں گے تو کھربوں ڈالر ان کو ملیں گے. تو یہ جو بات یہ کہ شارٹیج ہو رہی ہے, میں آپ کو سردیوں میں تو ہم نے شارٹیج دیکھی تھی کہ چلو گیس جو ہے وہ کم ہو جاتا تھا. گرمیوں میں پہلی دفعہ یہ پہلی حکومت 73 سال میں دیکھی ہے جو گرمیوں کے اندر گیس بند کر دیا, گیس کی لوڈ شیڈنگ کر دی ہے. تو یہاں حالت یہ ہے ان کے پاس جو لوگ ہیں نا بیسیکلی تجربے کار نہیں ہے. بقول ان کے کہ میں آؤں گا میرے پاس 200 مارے معاشیات ہیں. وہ کدھر ہے 200 مارے معاشیات؟ یہ مارے معاشیات یہ اپنا فہد چودھری ان کے ساتھ پہلے دورے میں گئے تھے سعودی عرب میں, اور انہوں نے پوچھا کہ کرائے پہ ملتے ہو کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پر تم آتے ہو, اور پہلی میٹنگ کے اندر یہ ہمارے سعودی عرب کے اندر تم بیٹھے ہوتے ہو کہ کرائے میں دستیاب ہو گئے وہاں پاکستان میں. یہ دوسری پارٹیوں کے اوپر بات یہ ہے کہ جو جن پہ الزام لگاتے رہے کرپٹ ہے, جن کے پاس ٹولے سارے موجود ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں دودھ کے دولے دکھ جاتے ہیں. پھر احتساب کرو, کوس دا بورڈ کرو. آج 2 سالوں کے اندر الزام لگا کے جو وزیر اعظم کا میں نے کہا نا جو کام ہے وہ تو کام کر ہی نہیں رہا نا. ملک کو جو ہے وہ آج اگر میں بات کروں ملک کے اندر اچھے منصوبے تھے, ملک کے اندر منصوبے کیا انہوں نے دیے آپ کو بتاؤں. وہ لنگر خانے منصوبے کیا دیے, وہ آپ کے جو ہے وہ مسافر خانے منصوبے کیا انہوں نے ملک کو دیے, انڈے مرغیاں کٹے, یہ ان کے منصوبے ہیں. ٹھیک ہے چلیے یہ بات صحیح ہے, اس کے اوپر ابھی بات کر لیتے ہیں کہ منصوبہ تو خیر کوئی بھی نہیں ہے, اور کیا منصوبہ ہے یہ سب کو سمجھ میں بھی آ گیا. خالد خان صاحب اب میں تو اس چیز پہ سب سے زیادہ سوال کروں گا نا, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے, میں اگر چلیں ان کی ساری بات سے اتفاق نہ کروں لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ جناب متعلقہ وزارت اور وزیر اس سے کارکردگی ہی پوچھ لی جائے اس کے محکمے کی کیا ہے. ریلوے کا وزیر معیشت کے اوپر بات کرتا ہے, معاشی جو معاملات جس کو دیکھنا ہے وہ دفاعی معاملات کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اور پھر ایک شخص ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر معاملے پہ بات کرے گا. تو یہ چکر ہے کیا, یہ سمجھنا ذرا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ عوامی مسائل. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی جو گورنمنٹ ہے نا ان کی ایک جیسی ہیں, ایک جیسی ہیں, مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر سیکریٹری سے مشورے کیے جاتے ہیں, سیکریٹری سے جو ہے فیصلے لیے جاتے ہیں, تو یہ ہر جگہ موجود ہے نا. مطلب یہ سیکریٹری یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کی ترجمانی جہاں فواد چودھری کر رہا ہے وہ یہاں پہ جو ہے کہ اس کا سعید غنی بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے کچھ اور وزیر کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ سیکریٹری تو نہیں آتا اس کے سامنے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ سیکریٹری ہی پلان کرتا ہے, سیکریٹری اس کو جو ہے تمام چیزیں کرتا ہے, لیکن سیکریٹری کون سے لگائیں آپ نے؟ مطلب وہ سیکریٹری آپ نے لگائے ہیں جو کراچی کے مسائل ہی نہیں جانتے ہیں. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں, آپ ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ وہاں سے تو لینے کے لیے پورے تیار ہیں, PFC کی بات نہیں کرتے آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ معلوم ہوا کہ جب کراچی میں لگانے کی بات ہوتی ہے جو 70% دے رہا ہے, تو وہاں پہ آپ جو ہے کہ ان کا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ اپنی جگہ پہ, لیکن عمران خان تو یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں. یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں سیکھ رہا ہوں, تو چلیں مطلب اس کو رعایت دیتے ہیں کہ سیکھ رہا ہو, پتہ کتنے سال تک سیکھتے رہیں گے. لیکن یہ تو سیکھے سکھائے ہیں نا بھائی, پیس پارٹی تو سیکھی سکھائی ہے کراچی. لیکن میں آج کراچی کو میں ایک بات بتاؤں, سندھ کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے. تحفہ کیا دیا, ایئر ایمبولینس جو 20 سال پہلے بند ہو گئی تھی جنا اسپتال میں, آج ایئر ایمبولینس سروس سٹارٹ کی. چلیں یہ اللہ نہ کرے کہ ناگانی آفات آ جائیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کتنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قوم کو یہ کس کی ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ بہت چلیں اچھا دے دیا, کیا سندھ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی ہے. آپ نے اٹھا کے 2 جزیرے دستخط کر کے دے دیے مرکز کو, اس لیے آپ سنبھال نہیں سکتے تھے. آپ چیخ رہے ہو گے جی جزیرے چلے گئے, ابھی بھائی آپ نے دستخط کیے اس کے اوپر, آپ نے دیے ہیں 3 جزیرے جو آپ کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ جو بھی کرے گی ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی, تو وہ آپ نے دستخط کر دیے. میں تو جزیرے کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو جو شہر جزیرہ بن گیا ہے. کیوں دیے تھے
اس لیے یہ تو اس سے کراچی کے لوگوں کو روزگار سر ہم نے ملے گا، اسپتال بھی دیے تھے، میرا اسپتال انہوں نے ہاتھ جوڑ کے روزگار واپس دیا لے لیے. روزگار یہ بھی دیا وہ صحیح کہہ رہے ہے نا، روزگار ملے گا. کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ تو مل جائے گا، چلو فیڈرل کو چلا گیا. لیکن اب اس کے اوپر آپ اگر احتجاج کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سیکرٹریوں کی غلطی ہے نا. میں تو ان سے بھی یہ سوال کروں گا نا کہ وہ ہسپتال والی جیسے بھی یہ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا جی ہسپتال بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے، انہوں نے بڑی کرپشن کی. انہوں نے کہا جی لے لو جی ہسپتال لے لو. واپس کیے انہوں نے. وہ 6 مہینے کے اندر ان کو لگ پتا گیا کہ بھائی یہ انتظامیہ ہونا چاہیے، وفاق کا کام نہیں ہے. ان کا بھائی واپس لے لو. NICVD بڑا مشکل ہے بھائی اس کو چلانا، اس کے بڑے اخراجات ہیں، اور یہ کس طرح چل رہا ہے یہ تو خیر ان کو بعد میں سمجھ میں آئی. لیکن یہ جزیروں کی بات ایک اصل بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کی تو بات وہی مطلب کافی ہے نا کہ وہ نئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے یہ ہے نا، ان کے فواد جیسے چودھری جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ لے لیں، اب انہوں نے اٹھا کے لے لیا. لیکن اب اس کے بعد جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یقیناً اس سے تو نپٹنا ہے نا. مسئلہ سیکھنے کے تو بات ٹھیک ہے. اب ایک ایسا مریض جس کو ابھی دل کھول کر اس کا جو ہے آپریشن کرنا ہے، اور ایک ڈاکٹر آ کے کہتا ہے جی آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں آج میڈیکلی آج میں پہلی دفعہ میں نے پڑھی ہے اور میں انشاءاللہ 1-2 دفعہ آپریشن کروں گا، سیکھ جاؤں گا. تو اب یہ کون سا تجربہ ہے؟ اور وہ جو شخص جو لیٹا ہوا ہے نیچے جس کو اپنا دل آپریٹ کروانا، کیا کرے؟ کراچی پاکستان کا ہب ہے، انڈسٹریل ایریا. یعنی اگر آپ نے یہاں کے انڈسٹری کو کنٹرول کر لیا، یہاں کے انڈسٹری کے جو مالکان ہیں یعنی امپلائر اور امپلائیز دونوں، ان کو اگر آپ نے فیسلٹیز دے دی، ان کو اگر آپ نے فیسلٹیز کیا دیں گے؟ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی پرانی دشمنی تھی، جیسے کرکٹ کے اندر ہوا نا، وہ 83 میں خان صاحب نے کہا جی وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے جی، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ بات ان کے دماغ میں تھی. جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے. وہ جو بچے کرکٹ کھیلتے تھے نا، جن کی نوکری وہاں سے روزگار لگا تھا، وہ آج سارے کوئی کریم گاڑی چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی رکشے چلا رہا ہے، کوئی گھروں پہ کھانا سپلائی کر رہا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کراچی کی ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ تو کر لیتے ہیں ہم، بہت کچھ یہاں پہ کراچی میں مطلب جو ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. اس سے برا حال اندرون سندھ بھی ہے. جی یعنی وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل صحیح آئیڈیل سچویشن تو وہاں پہ بھی نہیں. یعنی وہاں کے تھر میں ان کے لوگوں کے چہرے دیکھو تو مطلب یہ کہ اترے ہوئے چہرے نظر آئیں گے. مطلب ان کو جو میڈیکل سہولت ہے وہ بالکل دی ہے. انکلوڈ کروں گا جی بھائی کی بات کو. جی میرے ساتھ یہ چلے جائیں تھر کے اندر. تھر کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے بہت بہتر ہے سر. تھر کے جو روڈ ہیں میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سر آپ کے کراچی سے بہتر روڈ ہے. وہاں فرق اتنا ہے کہ وہاں 21 میں سے جو 14 مہینے نا وہ بات یہ ہے کہ جو وہ چور نہیں ہے. یہاں 30 MP ان کی طرف سے آ گئے ہیں. پھر اس وقت میئر کراچی، ڈپٹی میئر، وزیر اعظم، صدر پاکستان. ابھی کیا کرے کراچی کو تھر بنائے. سر خواتین وہاں ٹریکٹر چلاتی ہے، 70,000 روپے وہ تنخواہ ہے. میں نے دیکھا ہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے. پرائیویٹ کمپنی ہے. میں بریفنگ لے کر آیا ہوں وہاں پہ. پرائیویٹ کمپنی والوں نے ایک ایسا کرتے ہیں پروگرام ان کے ساتھ تھرکا کر لیتے ہیں. صحیح انہوں نے جو ٹیوب ویل لگائے نہیں پروگریس وہاں ہوئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پروگریس ہوئی ہے. وہ پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے نا. مجھے تو خیر کافی دن ہو گئے لیکن معلومات ہوتی ہے. میں بھی ریسنٹلی ہو کر آیا. معلومات بات یہ ہے کہ معلومات اگر کسی پوچھ کے اگر معلومات ملتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں. میں تو آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے روڈوں سے بہترین روڈ ہیں. آپ کے یہاں کراچی سے بہترین. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، امریکہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کریں آپ امریکہ ہمارا ہے سندھ کا ڈیولپمنٹ کی بات ہے. یا تو آپ بول دیں منہ سے کیا ہاں منہ سے نہیں، آپ نکال لینا، آپ نکال لینا، آپ موبائل نکالیں. میں تو خیر اس کا وٹنس ہوں نا. میں دیکھ کر آیا ہوں تو پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. وہ ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا ہے وہ ہے. لیکن جو کمپنی بھی کولیشن کے اندر پرائیویٹ کمپنیوں ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہاں یہ بات ہے سندھ گورنمنٹ نے اس کو اگر بات کروں آج لوگ آج فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی سی پیک منصوبہ مسلم لیگ نون لے کر آئی. اور بھائی مسلم لیگ نون نہیں لے کر آئی، 200 وزٹ کی آصف زرداری نے. سی پیک منصوبہ بیسکلی آصف زرداری نے سائن کیا اور سائن کر کے بات یہ کہ ان کے ہینڈ اوور کیا اور جو چل گیا 2018 تک. آج تو وہ تگاریاں بیلچے اٹھا کے سی پیک والے وہ چائنیز اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. بولا کہاں پھنس گئے ہیں. یہاں بات یہ کہ ہمارا پہلے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ سب سے پہلے بات یہ کہ سیکیورٹی کا ایگریمنٹ ہے. وہاں صورتحال کی انہوں نے مچا دی وہاں پر. وہ ایران کے ساتھ پائپ لائن جو اس کا تھا وہ بھی معاہدہ زرداری صاحب کا. ہاں بہت سارے معاہدے ایسے تھے جو الحمدللہ ہم نے دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا. اپنے ادوار میں کچھ نہ کچھ یہاں پر ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے گئے. لیکن صورتحال یہ کہ میں آپ کو بتاؤں نا ان 2 سالوں کے اندر ابھی انہوں نے پاکستان ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف نے اپنا جو ہے نا وہ یوم تاسین منایا اپنا 23واں. یوم تاسین میں اتنی بڑی LCD لگائی ہوئی ہے نیچے ان کے وہ یوتی ہے جو ہمارے بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے جو یہ نابالغ کے اس وقت سیاست سے وہ تاڑیاں بجا رہے ہیں اور 92 کا جو ہے وہ ورلڈ کپ دکھا رہے ہیں ان کو. او بھائی منصوبے بتاؤ تم نے کیا لگائے ہیں. یہ 92 کے ورلڈ کپ پہ پاکستان چل رہا ہے کیا بھائی؟ اقتدار میں تم لوگ موجود ہو. کوئی منصوبہ بتاؤ، کوئی بڑا منصوبہ ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے اس پہ تاڑیاں بجاؤ. یار وہ ورلڈ کپ دکھا کے تاڑیاں بجا رہے ہو.
یہ آج جو ملک کی صورتحال جو خراب ہوئی پڑی اس کی وجہ یہی ہے. جس وزیر اعظم کو بیٹھ کے ٹی وی پر پتہ لگے جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے, جس وزیر اعظم کو پتہ لگے کہ ملک غداری کی فرق جو ہے وہ کٹ گئی لیڈروں کے اوپر, ٹی وی سے پتہ لگے, تو پھر آپ اس ملک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے وزیر اعظم؟ اس سے انکار نہیں ہے کہ مطلب جو موجودہ حکومت ہے وہ تو بالکل مطلب سمجھے کہ وہ بالکل زیرو ہے, یعنی اس سے کوئی انکار نہیں کر رہے ہیں. آج اگر جو یہ لوگ آئے اپوزیشن میدان میں آئی ہے تو یقیناً یہی اسی ہے, اور اس اپوزیشن کی تحریک کو یہ اپوزیشن کے لوگ نہیں کامیاب کریں گے. ٹھیک طرح سے آ گئے, کیونکہ عوام تو پیچھے تب کھڑے ہوں گے نا جب ان کے مسائل کے اوپر بات ہوگی. میں تو یہی سوال ان سے بھی کر رہا تھا کہ جناب جب ایجنڈا یہ ہو کہ ہمارے کیسز سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ہمیں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. کل شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کھانا زمین کے اوپر رکھ کر دے دیا, بیٹھنے کے لیے کرسی وہاں پر نہیں ہے. تو جب یہ اپنے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے, کیسے امید رکھتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کرے کہ عوام پیچھے آ جائے, لیکن بات یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ان سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں, ٹارگیٹ ہیں, اور وہ اسی سے کھیلتے بھی ہے. حکومت بھی اسی سے کھیل رہی ہے کہ جس زرداری صاحب آپ دیکھنا یہاں سے نکل جائیں گے, یا جو ہے کہ وہاں سے شین بن جائے گی, وہاں سے میم بن جائے گی, فضل الرحمان ایک حد تک چلیں گے, اس کے بعد وہ نکل جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو, سب چلتے رہیں ساتھ, مطلب ساری چیزیں حکومت تو کرتی ہے, لیکن یہ کہ ٹارگیٹ ہر ایک کے اپنی ترجیحات علیحدہ رہتا ہے. اب اس کے بعد یہ لوگ نکلے ہیں جن مسائل پہ جس وقت نکلے ہیں, یقیناً وہ بھی تو قوم سوچ رہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ان کیسز اور ان کے لیے اب فرض کرنے کے پیس پارٹی نے کراچی کے اندر اچھی ریلی نکالی, ٹھیک ہے نا, یکجہتی ریلی نکالی, بہت اچھی بات ہے. یکجہتی ریلی اس وقت بھی نکلنی چاہیے تھی جب امن کمیٹی متحدہ اور ان کے درمیان بہت زیادہ معاملات ہو رہے تھے, اس ٹائم بھی یکجہتی ہونی نہیں چاہیے تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس عرصے کے اندر جو گورنمنٹ نے جو ہے گیس کی قیمت اور یہ تمام چیزیں بڑھائی ہیں, اتنی بڑی ریلی جو ہے مہنگائی کے خلاف بھی ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح ہے. تو مطلب یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک سیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب نہیں کیا انہوں نے, ان کی اپنی ترجیحات ہیں کام کی, لیکن ابھی جو ریلی نکالی ٹھیک ہے, مطلب ایک اچھی جگہ نکالی انہوں نے. میرے خیال میں اس کے علم میں نہیں ہے, مہنگائی کے خلاف جب بجٹ آ رہا تھا نا, بجٹ کے خلاف ہم نے پہلے بجٹ, دوسرا ملک کے اندر سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا ہے, پہلی دفعہ ایسا دیکھا تھا پریس کلب پہ بجٹ دیے گئے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. آئی ایم ایف بجٹ کے, بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے جتنا بڑا پروٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بجٹ کے پہلے بجٹ کے خلاف کیا, دوسرے بجٹ کے خلاف کیا. اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس کے طریقہ کار کیا ہیں. ہم اگر اپوزیشن میں موجود ہیں تو قومی اسمبلی میں کیا کر سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں ڈیسک بجا سکتے ہیں, ہم ریبن بات سکتے ہیں, ہم احتجاجاً قومی اسمبلی کو جو ہے وہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. سر ہم نے سب کچھ کیا, ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ہم ڈیسک بھی بجائے, وہاں شور شرابہ کیا, یہ نامنظور ہے بجٹ. آئی میں بجٹ جو ملک کے اوپر مسرت کیا جا رہا ہے, یہ آئی میں بجٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا جب ہم نے کہا چینی جو ہے مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, گیس سونا مہنگا ہو گیا. سر گھر پہ رات کو ہمارے کو نیب نے لیٹر دیے ہمارے ہاتھوں کے اندر. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء سے بھی جو ہے وہ اس وقت اس سے بھی بڑے بڑے یہاں ماشاءاللہ. اچھا میں ان کی بات کو آگے کرتا ہوں, یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا, اس بات کو اس حد تک کر رہا ہوں کہ اس تحریک کو کامیابی جو میں بات کر رہا تھا نامکمل رہ گئی کہ ان کے ایشوز اپنی جگہ پہ, ان کی کمپین اپنی جگہ پہ, لیکن اس کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے فواد چودھری کافی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے شیخ رشید جو ہیں وہ ہیں. یعنی جو انہوں نے بغاوت کا مقدمہ اور یہ مقدمہ وہ آیا, وہ اپنے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا بیان کہ مودی خوش ہو رہا ہوگا. بالکل, کہ میرے راجہ فاروق حیدر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ مودی خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے جو ہے کہ اس کا پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا مودی کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک آپ نے سندھ کو بھی آپ نے ایجنٹ کہہ دیا تھا, کہ آپ نے کے پی کو بھی ایجنٹ کہہ دیا تھا, مطلب تمام کو غداری کے لیبل لگ گئے تھے. اب آپ نے پنجاب کے اوپر بھی مطلب یہ کہ ان کو لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان تو ہو گیا ایجنٹ مودی کا, ملک کا غدار ہو گیا. اس کے اندر جو اصل غدار ہیں وہ بھی دب گئے, وہ تو کھیلیں گے نا اپنا. یہ صورتحال تو ان کی صحیح ہے کہ مطلب آپ نے جو ہے کہ اس کمپین کو چلایا ہے, اور اس کمپین کو کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے جو وزیر ہیں یہی کریں. بالکل ٹھیک ہے. وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا خالد خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. نعیم اوان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اور ابھی جیسے گفتگو ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے, اور جیسے ابھی نعیم اوان صاحب کہہ ہم نے احتجاج کیا. پہلے یہ ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا تھا جی, عوام کے اوپر بم گرایا جاتا تھا سال میں ایک دفعہ. اب یہ ہے کہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں یہ عوام کے اوپر بم گرانے کے لیے ہی ایسا لگتا ہے بظاہر ہو رہی ہیں, اور بظاہر کیا یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اب بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہو یا کوئی بھی میٹنگ ہو, جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے. پیٹرول کی پرائسز ہر 15 دن کے بعد عوام کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں. تو یہ پہلے 10-15 دن کا فرق تھا, اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ سلسلہ جاری ہے. تو اس وجہ سے اب زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں, اور اپوزیشن پہ اب شاید زیادہ ذمہ داری ہے کہ پہلے سال میں ایک دفعہ احتجاج, اب تو روزانہ جو یہاں پہ بم گرائے جا رہے ہیں, کروز میزائل عوام کے اوپر گر رہے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ بہرحال جی اپوزیشن سے بھی اب یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں, اور اگر عوامی مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے تو شاید عوام ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوں. اسی بات کے ساتھ جی پروگرام کا ختم. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.